बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 अप्रैल साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, ये फरमाइए। यार चाचू काबू ही नहीं आ रहे। क्या हुआ चाचू को? चाचू को फ़ोन आई जा रहे हैं। कल उसका भी आ गया था, मोदी का भी, रजब तैयब एर्दोगान का भी। रात गए मुझे किसी ने बताया कि चाचू के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है कि बाइडन कॉल करना चाह रहा है। मैं गया तो मर बनी गाला तो मर जाएगा, ठीक है, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन प्रेसिडेंट जी की तरफ से कोई खबर नहीं। उनका दफ्तर खारजा करेगा। मुझे लगता है यार कि प्रेसिडेंट जी का जो दौरा 2 दफ़ा पिछले 3.5 साल में मुलतवी हुआ है। आखिरी दफ़ा 2021 में हुआ है, पहले 2019 में हुआ था, कोरोना के बायस नहीं हो सका, ठीक है। फिर 19-20 में कोरोना रहा, 21 में उन्होंने कह के मुलतवी किया। मेरा ख्याल है अगले 6 महीने के अंदर अंदर दौरा हो जाएगा, और शायद 6 महीने तक डिले करना चाहे शहबाज शरीफ, क्योंकि वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना चाहेंगे प्रेसिडेंट जी को। यार प्रेसिडेंट जी आ रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। सही बात है। वो 15-20 प्रोजेक्ट की सलामी लेंगे ना, उनसे इफ्तिताह करवाएंगे ना। और जितने तेज शहबाज शरीफ अंडर पास और सड़क बनाता है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात किसी के नोटिस में नहीं है। सी पैक के तहत लगने वाले किसी मंसूबे का इफ्तिताह अभी तक प्रेसिडेंट जी ने नहीं किया। हाँ ठीक है, वो भी उसका ड्यू है। कई मोटरवेज हैं, कई पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और वो चाइनीज़ पॉलिसी को अगर आप समझें तो उसका कार्नर स्टोन ये है कि जब वो मंसूबे लग जाते हैं तो उनका फिर एक इज्तिमाई इफ्तिताह करने के लिए ये सब वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। तो कोई एक मंसूबे का इफ्तिताह भी करने का मौका नहीं दिया है 4.5 साल चंद्रे ने उनको, ठीक है। इंशाल्लाह इस 1.25 साल के अंदर हो जाएंगे वो भी। यार वैसे कैसी गाल है कि अमेरिका के गुलाम हैं जो मुबैना तौर पे बकौल महात्मा के, जो अमेरिका के गुलाम हैं, वो अमेरिका को निकालने के लिए चाइना को पाकिस्तान में सी पैक के जरिए ला रहे हैं। यार वैसे कैसी गाल, क्या बयानी है, शानदार बयानी है। क्या कैसी गाल है ना, कैसी गाल, वाह जी वाह, शानदार बयानी है। मतलब बयानियां बनाना तो उन पे खत्म है ना। झूठ बोलना है, रज के बोलो, डट के बोलो, 4 वक्त बोलो, ठीक है। तो बहरहाल चाचू तकरीर चंगी मार गई कल। वैसे आम लोगों से लेके ख़ास लोगों और खारजा पॉलिसी तक चाचू ने तकरीर सही मारी है, ठीक है जी। लो जी, खबरों से पहले दादाजी मुझे पता चला, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शेख सईद साहब की तबीयत नासाज है। हाँ यार, अपने सईद शेख साहब जो हैं वो बड़े मतलब कि हमारे अहबाब में शामिल हैं, बड़े पॉपुलर अहबाब में शामिल हैं। तो हुआ क्या यार, वो मैं तो पित्ते से फारग हो चुका हूँ ना, आज से 15-16 साल पहले। जी जी। वो उनके पित्ते का कोई मसाइल पैदा हो गए, और मेरा मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से बात हुई, मैंने उनकी सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा दिल भर गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आपसे भी गुजारिश है जी, आप उनके लिए दुआ करें। हमारे दोस्त हैं, वो मोहसन हैं, प्यारे भाइयों की तरह हैं, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्द अज जल्द इस दर्द से निजात दे। मैंने चूँकि ये दर्द भुगती हुई है और तकरीबन 10 साल भुगती है, और उसके बाद मैंने ऑपरेट करवाया था, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये कितनी दर्द होती है, ठीक है। तो बहुत तकलीफ़ में थे, मैं उसके बाद हौसला ही नहीं पड़ा कि उनसे मैं दोबारा बात करूं। तो बल आपसे गुजारिश है कि उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाइए जी, ठीक है। लो जनाब, खबरें। हाँ, बुरी खबर पढ़ूं? हाँ पढ़ो। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से बीफ के इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जी जी जी। ये भारत के उनके साथ अच्छे तल्लुकात हुए हैं ना, तो उसके बाद पाकिस्तानी बीफ पे अगर पाबंदी लगेगी तो भारतीय बीफ की मार्केट बनेगी ना। अच्छा, समझ गए? ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह हम करवा लेंगे बहाल। आ गया चाचू। चाचू आपको पता है ना, अरबी बड़ी फर बोलता है। नहीं, मुझे नहीं पता। चाचू अरबी अहले जुबान की तरह बोलते ही। अच्छा। ओ
چاچو عربی جو ہے وہ اہل زبان کی طرح بولتا ہے اور ان کے پاس جب جاتا ہے تو عربی میں گفتگو کرتا ہے. دیکھنا شادی نہ کر لے وہاں پہ بھی. یار دادا جی ڈر ہی رہتا ہے مجھے. جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے ہیں. جی لو جناب, اپنا گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی حاضری لگوانی شروع کر دی ہے اور 2 بیانات میں پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک تو ہے وہ موجودہ جو فنانس منسٹر تھے سابقہ, ریسنٹلی سابقہ شوکت ترین صاحب. ہاں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اکانومی کے اندر اسٹرینگتھ تو موجود تھی, اچھا جی, جیسے ہی سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوئی ہے اسی اسٹرینگتھ کی بنیاد کے اوپر اکانومی اتنی اٹھ گئی. اور آگے ویلڈن پی ٹی آئی بھی لکھ دیا. ویلڈن پی ٹی آئی. ماما اگر ایسی ہی صورتحال تھی تو آپ 1 ماہ پہلے اس اکانومی کو اٹھا دیتے تو اتنی چترول نہ ہوتی مہاتما کو. ٹھیک ہے نا, اگر ایسی ہی بات تھی. ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل انسرٹنٹی تو حضور آپ نے خود کریٹ کی ہوئی تھی نا, اور اکانومی کو ڈپریس بھی رکھا آپ نے. اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ فیئر ویلیو تو ڈالر کی 165 پہ نکلتی ہے, باقی سٹے بازی ہو رہی ہے. تو ماما تو ونج لینڈ لی بیٹھا ہوا ہے, یہ فنانس منسٹر ڈنڈا کہہ پھیرنا رہا ہے. ذرا جو بینکر اسپیکولیشن کر رہے تھے ڈالر کے اندر, ان کو ڈنڈا پھیرنا ذرا. ٹھیک ہے, ہاں نہیں آپ تو دن نہیں گئے ڈنڈا پھیرنے کے. نہیں, اب دن آئے ہیں, اب دن آئے ہیں. وہ کتنے گئے ہیں یار, بتاؤ اللہ عیسیٰ خیلوی فوت تو نہیں ہو گئے؟ نہیں اچھے دن آئے ہیں, ہوں برے دن آئے ہیں. ہوں تو یہ فنکشن بھی نہیں لابتے, فنکشنر کے اتنے جناب جاننا ہے نا تو لوگ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں یہ نہیں سن. خیر, فنکار کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے. فنکار کو فنکار ہونا چاہیے یار. جس طرح سے پاکستانی شوبز کے ستارے عمران خان کی فیور میں آئے ہیں, ان کو یہ کیریئر ڈیمیج ہوگا. بھائی جان میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے شوبز ستارے جو ہیں وہ شہباز شریف کی فیور میں بھی آ گئے یار. مجھے اس مطلب اب دیکھیں نا, وہ فاخر نہیں ہے گلوکار جو تھا آواز بینڈ والا, ہاں اس نے شہباز شریف کے حق میں کر دیا. اپنی وہ نہیں لاہور علی کی نہ کڑی یار, وہ تو پوری کی تھوڑی پرانی ہو گئی, ریشم نے اس ریشم کو لڑکی کہہ رہے تھا جی آپ کو خدا یاد نہیں ہے, خدا کا خوف کرے. ساڈے واسطے تے کڑی ہے نا یار, نہ کر یار, ساڈے واسطے تے کڑی ہے نا یار. اور ریشم نے جناب شہباز شریف صاحب کو خوش آمدید کہہ دیا. میں کہا مائی بچ کے نہیں. خیر خبر, جو امپورٹڈ گاڑیاں آتی ہیں نا جاپان سے اور استعمال شدہ گاڑیاں, ان کی مانگ ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی ہے, مومنٹم گین کر رہی ہے ان کی ڈیمانڈ. ظاہر ہے لوکل گاڑیاں جب آپ نہیں دیں گے اور لوکل گاڑیوں کے پارٹس بھی آپ 2.5 مہینے آپ کو لائٹ نہیں ملے گی کمپنی کی طرف سے, تو اس کے بعد پھر امپورٹڈ گاڑیوں لوگ کہیں گے پھر ہم امپورٹڈ ہی کیوں نہ لے لیں, ان کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں. تو کم از کم ان کی کوالٹی تو بہتر ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا بھائین جی یار, شریف جڑے نے نا, شریف فیملی جو ہے نا جڑی یار, یہ بڑے ہی لکی رہے یار. ڈالر پیٹرول 100 سے نیچے آ گئے جی, $100 پر بیرل سے نیچے آ گئے. جب آتے ہیں یہ یار جب بھی آتے ہیں نا ایمان سے کوئی نہیں آسمانی مدد آتی ہے بھائی. پچھلی دفعہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے تب تو $26 ٹکے ٹوکری ہوا تھا, پیٹرول ٹکے ٹوکری ہوا تھا یار. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ ان کے دور میں $16 نیگیٹو میں بھی گیا تھا. یہ ایسے کوڑے ہیں, یہ ایسے بددیانت ہیں, نہیں آپ کا لفظ نکل لے, ایسے نگلے ہیں کہ انہوں نے -$16 پہ وہاں سودے بک کر. ٹھیک ہے, لوگوں نے سودے بک کیے 3 سال کے بک کر. اچھا اب سوال پیدا ہوتا جی بک کار لیندے تو رکھ دے کتے ماما, 4 ریفائنریاں فارغ پئیاں ہوئیاں نے, لیا کے تنوں جہاز سارے ریفائنریاں دے وچ, تو فیوچر میں سودے بک کر لیں. ٹھیک ہے نا, اور چلاؤ ان کو 110% کی کیپیسٹی کے اوپر چلتی ہیں نا. حد ہے ویسے, حد ہے ویسے, اس ملک کو تباہ کیا. یعنی پاکستان ریفائنری, نیشنل ریفائنری, بائیکو اور پاک عرب, میں ابھی اٹک کی بات نہیں کر, ان چاروں کا تو کراچی سے رابطہ ہے نا وایا پیٹرول. تو لے آ کے تو نو جہاز ان کے اندر کہ بناؤ بھی, نکالو بھی اس کا پیٹرول, نکالو ڈیزل, نکالو جیٹ فیول, نکالو گریس, نکالو ہیں بیچومین, نکالو اس کا. یار آپ کو امریکی کہہ رہے تھے $16 پر بیرل لے جان دا کرایہ بھی لے لو, ساڈے کو لے جاؤ. سینس ہی نہیں ہے, سینس نہیں ہے. سینس لیس لوگ ہیں, صرف اس لیے کہ یار سستا آ جائے گا تو ہماری دیہڑی کہاں سے لگے گی. ٹھیک, تو پھر اب فیصل واؤڈا کی بات پہ عمل ہونا چاہیے کہ 5000 بندوں کو ٹانگنا چاہیے. اب کریں نا عمل. کتنے گیا ویسے, کتنے, کون ہوتا ہے فیصل واؤڈا, کون سی ہے؟ لیکن ایک بات ہے, شغل اپنی جگہ, کیا اب انہیں ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ تسلیم کرنا پڑے گا؟ وہ نکلا ہے ہی پشاور جا رہا منگل نو, بدھ نو جا کے پشاور چ رنڈی رونا کرے گا. سوری میں لفظ استعمال کر لیا, پنجابی کا محاورہ ہے, پشاور میں رونا ڈالے گا. ٹھیک ہے نا, رولا مطلب رٹا جی, پنجابی میں
کہتے ہیں رٹا پائے گا پشاور دے وچ جا کے. ٹھیک ہے, $98 پر بیرل پہ جو ہے برینٹ, جبکہ $94 پہ امریکن WTI اجے صرف چاچو کے آنے کی خبر گئی ہے. نہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ پر یہ ہٹ کا نہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو یہ چاچا اللہ نہیں. کا کرم ہے یار, یہ شریف فیملی کے اوپر اللہ کا کرم ہے یار. یہ جب آتے ہیں پیٹرول کی قیمت نیچے آ جاتی ہے یار, انہیں بیلنس کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب وہ جو 50 روپے بلکہ 216 کا ایکچوئل ریٹ دیا نا اوگرا نے پر لیٹر پیٹرول کا, ٹھیک ہے نا, اب اس کو ایوریج آؤٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور جو پاور سیکٹر کا جو ہمارا کھڑا ہوا ہے سرکولر ڈیٹ, اس کو بھی بہتر کرنے کی وہ ہو جائے گی. 2700 ارب کے لگ بھگ کھڑا ہے, حکومت سکوک جاری کرتی ہے, لیکن اس کی جو حجم ہے وہ 2000 ارب روپے سے نیچے نہیں آ پا رہا. امریکی منڈیاں جو ہیں وہ اس وقت ڈاؤن ہیں, فیوچر بھی ڈاؤن ہے, اور جو کموڈیٹیز ہیں اس میں بھی اس وقت جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے. سیلنگ پڑ رہی ہے کموڈیٹیز میں بھی, صرف گولڈ اپ سائڈ پہ ہے, گولڈ کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. کہیں گلوبلی انسرٹنٹی تو نہیں دوبارہ پیدا ہو رہی؟ کون سی؟ یہ سیف ہیون میں کیوں پیسے پڑ رہے ہیں؟ نہیں, وہ ابھی وہ مزاحمت جم گئی ہے نا یوکرین والی. جی, یوکرین والی مزاحمت بھی جم گئی. یورپ کو LNG بھی مل گئی, وہ اپنی مطلب کہ 50% پلس جو ضروریات ہیں وہ LNG پہ لے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے روس کی گیس سے ان کا ریلائنس کم ہو جائے گا. بائیڈن نے یہی جا کے وہاں پہ کیا تھا, ٹھیک ہے, جس کی روس کو بہت تکلیف ہے. روس نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹ نہیں کیا. جب کمپیوٹر آیا تھا 1980s کے اندر, 82 کے بعد, تو رشین جو تھے وہ کمپیوٹر میں ٹاپ پروگرامر سمجھے جاتے تھے. ٹاپ پروگرامر. اچھا, اگر وہ ٹاپ پروگرامر تھے اور وہ خاص طور پہ ہیکنگ کے اندر آج بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہے, تو ان کو پھر ایپ کے اندر آنا چاہیے تھا, ایپس ڈیولپمنٹ کے اندر. رشین اس طرح ایپ ڈیولپمنٹ کے اندر ڈومینیٹ نہیں کر سکے. ٹیلی گرام وغیرہ کو سائڈ پہ رکھ دیں, مطلب ایک دو یہ ہے نا اس طرح کی ان کی, لیکن جس طرح ایز اے سپر پاور ان کی ڈومیننس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. امریکہ بالکل ہی آؤٹ کلاس کر گیا رشیا کو, اور اتنا آؤٹ کلاس کیا کہ جو سخوئی طیارے ہیں, مطلب سخوئی ایک تو فائٹر طیارے ہیں نا, ایک وہ بھی طیارے ہیں, اللہ آپ کو بھلا کرے, پیسنجر طیارے بھی ہیں. یعنی اس کو اپنی سخوئی طیارے کی جو پروڈکشن تھی وہ بند کرنی پڑ گئی, اور بوئنگ اور ایئر بس پہ جانا پڑ گیا رشیا کو. رشیا کو تو مر جانا چاہیے تھا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. PL-98 اور PL-62 طیارے جو کہ جو ہیں وہ گراؤنڈ کرنے پڑ گئے یا جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پڑ گئے. پیسنجر سے وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئے. تو یہ جو تھا, واپس آئے خبروں پہ. ایک اور اچھی خبر, کول انٹرنیشنل مارکیٹ میں 19% گر گیا. آہو, لیکن ابھی بھی 300 سے اوپر ہی. جی, لیکن اچھی بات یہ کہ پاکستان کے سیمنٹ سیکٹر کو تھوڑا سا سانس ملے گا, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اچھا جی, جو چیمبرز ہیں پاکستان کے, وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہائیک جو ہے وہ بڑی تباہی مچائے گا, اکانومی کو تباہ کر دے گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی. آگے چلیں, اور جو ہی جو ہے وہ ڈالر نیچے آیا ہے, اب ملک میں سونے کی قیمت بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے. 900 روپے فی تولہ جو ہے وہ گولڈ کی قیمت کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کل ہم نے بات کر دی تھی اسپیشل اکنامک زون پرپوزل. چائنا جو ہے وہ ریویو کرے گا نئے اسپیشل اکنامک زون پرپوزلس کو پاکستان کی طرف سے. جو ہے یہ ریویو نہیں ہوگا, یہ ریوائز ہوگا, کیونکہ یہ تباہی پھیر گئے ہیں, یہ بہت زیادہ تباہی پھیر گئے. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات رہ گئی دادا جی, آپ نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے یاد کروانا کہ کیا کاسمیٹکس میجر 3-4 جو ہے وہ چاچو لے تو اکانومی سیدھی ہو جائے گی. ہاں, وہ امپورٹنٹ بات ہے, وہ کرنی ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے جو عام آدمی کو ہٹ کر رہی ہے وہ انتظامی مسئلہ ہے, وہ معاشی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا معیشت جیسی بھی ہو, چاچو جو کہ ان کا تجربہ ہے اس کے اوپر, اور وہ ان کو معلوم ہے کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو مطلب کہ اس سے عام بندے کو ریلیف ملے گا, اسے پتہ چلے گا کہ کوئی ذمہ دار حکومت آ گئی ہے, ڈنگروں کی بے حصوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے. یہ بہت ضروری ہے. پہلی تو یہ بات نمبر 1.
نمبر 2 پائن بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر کا ہے. جی ٹھیک ہے, جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت آئی تھی تو سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو $1.5 ارب سالانہ دیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سعودی عرب جو ہے وہ $6 ارب سالانہ کی امداد دیتا ہے مصر کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے اوپر کوئی زیادہ احسان نہیں کرنا تھا, اس نے $1.5 ارب دینا تھا, کیونکہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہم سعودی عرب کی ٹیل کیری کرتے ہیں اور سعودی عرب کے لیے ڈپلومیٹیکلی اسٹرینتھ کا باعث ہوتے ہیں. تو انہوں نے کھپ ڈال کے تو وہ $1.5 ارب کے بعد دوبارہ $1.5 ارب کی قسط نہیں آنے دی تھی. انہوں نے 4 سال کے اندر ہمیں $5 ارب دینا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کر لیں. چونکہ شیریں مزاری جو تھی وہ ڈیسک پہ کھڑی ہو کے ناچنا شروع ہو گئی تھی اور گالیاں نکالی تھی اس نے اور سید مشاہد حسین نے مل کے. تو لہٰذا ایک کام چاچو کو اور کرنا چاہیے, سید مشاہد حسین کو پاک چائنا کی جوائنٹ کمیٹی جو ہے اس سے ہٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور اس لیے مشاہد صاحب کو اس پہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ پھر تیز کام کرے. نمبر 1. نمبر 2, سعودی عرب سے ہمیں جو ہے وہ جا کے کہنا چاہیے پہنو تو سن پہن کی موڈ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس وقت ہمیں $1 ارب سالانہ کی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر تیل کی سہولت ملی ہوئی ہے, یہ کہن کے اچھا تسی رکھ لو. میری یہ وشفل تھنکنگ ہے اور ماضی کا جو میں جب دیکھتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے. ایٹمی دھماکوں کے اوپر انہوں نے ہمیں دیے تھے نا پیسے. ہاں جی, مشرف دور میں آ کے انہوں نے معاف کر دیے تھے. وہ جو اس وقت انہوں نے ہمیں مفت تیل دیا تھا, ڈیفرڈ پیمنٹ بھی کہہ کے دیتے ہیں. یہ بھی جو 3 سال کے اندر $3 ارب کی جو فیسلٹی ہے ہو سکتا ہے وہ کہنے یار رکھ لو کوئی کا ٹھیک, لیکن ہمیں گزارش کرنی چاہیے ان سے. اس لیے نہیں کہ کسی نے بنی گالا کی سڑک بنوانی ہے گھڑی بیچ کے, اس لیے کہ پاکستان کے زر مبادلہ ہائی ہوں. چائنا کا $4 ارب کا نوٹس بھی شہباز شریف صاحب ڈیفر کروا سکتے ہیں, لیکن جو اصل میں خبر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس وقت جو منصوبے پائپ لائن میں ہیں جن کا ان کوڑوں نے, ان گھٹیا لوگوں نے, ان ذلیلوں نے, ان بددیانتوں نے افتتاح نہیں ہونے دیا. ہم جی صاحب کو منگوائیں اور ان پروجیکٹ کا افتتاح کروائیں. وہ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر $5.5 ارب کی انویسٹمنٹ اگلے 1 سال میں آتی ہے. اب آپ 1 سال کے اندر $5.5 ارب کی انویسٹمنٹ لائیں اور وہ انویسٹمنٹ آپ جو ہے وہ بجٹ بیلنس کرنے کے لیے نہیں لا رہے, وہ پروجیکٹس میں لا رہے ہیں. اور $1 جب خرچ کرتی ہے سرکار, یہ ذہن میں رکھیے گا, تو $80 کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. صحیح ہے بھائی جان, آپ کی معیشت نے چھلک کے بجنا ہے جب 1 سال کے اندر $5.5 ارب ٹھکے پاکستان کی معیشت میں آ کے. اس سے ایک تو آپ کا ٹریڈ وہ زر مبادلہ کے ذخائر اسٹرینتھ ہوں گے, آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹرب ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کا موقع مل جائے گا, آپ کو ریزرو رکھنے پڑیں گے اور اس ڈنگر کی طرح 4% پہ آپ کو لون نہیں لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, 9% پہ لون نہیں لینا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ڈرامہ بند کیا جائے. ہم 9% پہ ڈالر نہیں لے سکتے. پاکستانی جو ہیں ان سے لینا ہے تو اس کا انٹرسٹ ریٹ ہاف کر دیں, 4.5 پونے 5 کر دیں, وہ وارہ کھاتا ہے کیونکہ اتنے پہ ہی ہمیں کمرشل لون ملتا ہے. لیکن یہ جو اس نے فلوک لگوایا تھا نا بعض وہاں پہ لوگوں کا, جنہوں نے وہاں پہ 2% پہ لے کے اور یہاں پہ 9% پہ جمع کیا اور گھر بیٹھے 7% پہ کھا رہے ہیں, اور تکلیف کس بات کی ہے؟ یہ اوورسیز جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ ایسے حرام خور کر رہے ہیں جن کے اس طرح کے فلوک لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ چیکو ورگے جو ہیں یار, ان کا ایک چیکو ہے, ٹھیک ہے, صاحبزادہ فلانا ہے, وہ چیکو جو ہے نا وہ جناب مظاہرے کی قیاس کرتا پھر رہا یار عمران خان کے حمایت میں, اور وہ پاکستان کا اوورسیز انویسٹمنٹ کا ایڈوائزر ہے, ماشاءاللہ رہا ہے اس کے دور کے اندر. اور اس کی بعد کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ شوکت خان کے فنڈ ہے. شوکت خان کے فنڈز کے اوپر تو میں جب سوچتا ہوں نا تو میں وہ فیکا ان امریکہ والا نا فیکا بن جاتا ہوں. بڑا مزہ آ رہا ہے. اقدار فاؤنڈیشن امریکی چڑھ گئے ہیں اتنے, برطانوی جڑے نے وہ جو ہیں وہ چڑھ گئے ہیں عارف نقوی کے اوپر, اور پاکستانی چڑھ گئے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے اوپر, اور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ریزرو ہے جی, بس سنائے جانے کا امکان ہے. بھائی جان, جس دن سنایا گیا اس دن پی ٹی آئی پہ پابندی. جماعت بین ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی. جس دن وہ فیصلہ سنا دیا گیا اس دن پی ٹی آئی پہ پابندی ہے, کیونکہ اس میں انڈیا کی ٹرانچز نکلیں گی. جی, انڈیا اور اسرائیل دونوں کی ہیں. وہ تو آپ اس کو فخر دورانی کی آپ نے خبر نہیں پڑھی. انہیں جو انڈینز تھے انہوں فون کر کے انٹرویو بھی کر لے.
یہ تو کیا ٹھیک ہے. وہ ایک امریکی ایکسپیٹریٹ پاکستانی امریکی شہری ہیں جن کی شادی ایک بھارتی خاتون سے ہوئی ہے. ان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پہ ہوٹل بھی اون کرتے ہیں ممبئی کے اندر. ٹھیک ہے. اب مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال فخر درانی کی سٹوری تھی. اس نے فون کر کے تو ان کا انٹرویو بھی کر لیا. انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ثابت ہو گئے. اور اسرائیل کے اندر سے جنہوں نے بھجوائے ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, یہودن کے بچے پوچھ رہو کون ہے وہ 73 والے 74 والے 7 سپتمبر 74. جی 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 جی, منشی گوہر والے. غیر مشروط حمایت رہی ان کی عمران خان کو. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو پاکستان کے اندر اور باہر جو مظاہرے آرگنائزڈ ہو رہے ہیں ان کے اندر آپ کو ان کی زیادہ اکثریت نظر آتی ہے. ہم کسی کو اس زبان کے اندر اس موڈ پہ کرٹیسائز کرنے کے حامی نہیں ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, 3-4 خبریں تھرو کر دوں جلدی جلدی. کیبنٹ نے اوکے کیا تھا یہ جو پچھلی کیبنٹ گئی ہے ڈیزل پرائس میکانزم. ہاں ڈیزالور کیا تھا. اس کا کوئی امپیکٹ پازیٹیو آئے گا؟ نہیں, اس کا یہ صرف ان کو ریفائنریز کو اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہیں ان کو مفاد پہنچانا تھا. ٹھیک ہے. مشتاق امن صاحب نے خبر یہ دی $900 ملین کی جو اس نے پیمنٹ کی ہے آخری اینڈ آف خاستہ کو. ٹھیک ہے نا, یہ ساری ان کوشچن آئیں گی نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, امیگرانٹ ڈویژن میں ایران پاکستان جو ہے وہ جلد ہی پاور ایشوز ریزالو کر لیں گے. چلو ٹھیک ہے جی. نیکسٹ خبر یہ ہے ویکلی انفلیشن جو ہے مہنگائی وہ 1.5% بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے منی مارکیٹ میں 3.37 ٹریلین یعنی 3,337 ارب روپے نہیں 3,370 ارب روپے انجیکٹ کیے ہیں. اور یہ سب سے بڑا انجیکشن ہے ایور ہائی. ظاہر ہے اس سے فرات زر تو بڑھے گی نا. اچھا جی. اس کے بعد جو ہے سری لنکا اس کو $3 بلین امیجیٹلی چاہیے اپنی سپلائی کو مینیج یا مینٹین کرنے کے. راجا پس کے جی راجا پس کے ہاں راجا پس کے. ورلڈ بینک جو ہے وہ یہ ہے کشن گنگا اینڈ ریٹل ہائیڈرو پلانٹ. اچھا, اس وہ ریزیوم کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر. چلیں شکر ہے, اللہ کرے دبئی میں جو کسی وکیل کا دفتر ہے اس کی میڈیشن نہ ہو. اللہ کرے کسی پروفیشنل وکیل کی میڈیشن ہو. جی. کاٹن کی جو پرائس ہے لوکل منڈی میں وہ 18,000 سے 21,000 پر مونڈ فی من کے لیول پر جو ہے سسٹین ہے, اگرچہ مارکیٹ ڈل ہے, سودا بازی نہیں ہو رہی. جی. آئی ایم ایف نے جو ہے 250 بیسس پوائنٹ یعنی 2.5% شرح سود میں اضافے کو ویلکم کیا ہے کیونکہ اس سے روپے کو کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد ملی ہے. جی. وہ جو روپیہ سلپ کرتا جا رہا تھا اس سے مدد ملی ہے. قرضوں پہ ادا کیے جانے والے سود کی مد میں $2.5 بلین کی جو پیمنٹ ہے اس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بری طرح سے ہرٹ کیا ہے, بری طرح سے متاثر کیا ہے. جی. اچھا جی. اور لاسٹ خبر میں یہ شامل کرنے جا رہا ہوں سملیرٹی. ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں ایجپٹ میں 12.1% مہنگائی, پاکستان میں 12.7%. اچھا. ایجپٹ کے $4 بلین کے ریزرو گرے, پاکستان کے بھی 27 سے 23 بلین پہ آئے. ایجپٹ کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے تھے پہلے؟ 37 بلین. 41 سے 37 رہ گئے. ہاں دادا جی خبر پڑے ساری سملیرٹی, لیکن ان کی ہم سے حالت بہتر ہے. یار ایک بہت بڑی خبر, اب آخری فکر 17% ان کی بھی کرنسی گری 1 جولائی سے اب تک ہماری بھی 17% گری ہے. لیکن یار اس سے بڑی خبر, جی بتائیے. بڑی خبر یہ ہے کہ استنبول میں عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے حق کے اندر ایک عظیم الشان مظاہرہ ہوا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور اس عظیم الشان مظاہرے کے اندر پورے 30 لوگوں نے شرکت کی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ان 30 میں سے ابھی پولیس نے وہاں پہ 8 لوگ ہی پکڑے تھے, باقی نس گئے ہیں. اور ان 8 کے 8 کو ڈپورٹ کرنے کے لیے ان کی حکومت تیاری کر رہی ہے. پتہ چلا یہ سارے وہ وارداتیے تھے جو یہاں پہ سے پہنچے ہوئے تھے اپنا استنبول, اور استنبول سے انہوں نے جعلی ڈونکیوں کے ذریعے یورپ کے اندر سلپ ہونا تھا. صحیح ہے. تو اب وہ وہاں پہ پیری پڑ رہے ہیں کہ ہمیں ڈپورٹ نہ کریں. میں نے کہا میں آپ کو ان عظیم الشان لوگوں کی ساتھ جو عظیم الشان ہو رہی ہے وہ بتا دوں آپ کو. چلے جی, اللہ آپ کو آسانیاں. آج کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے دادا پوتو شو میں.
व्लॉग ही बना दिया. आज के दादा पोता शो में इतना ही. कल फिर आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक आमीन. अता दादा जी बेहद शुक्रिया. नाज़रीन करام पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे. ये था आज का दादा पोता शो. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए. आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.